नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से बहुत माह पहले मैं और फवाद चौधरी दुनिया न्यूज़ पे एक प्रोग्राम करते थे जिसका उन्वान था सियासत है ये साजिश। जब उस प्रोग्राम का नाम तजवीज़ किया जा रहा था, सेलेक्ट किया जा रहा था, तो पाकिस्तान की एक बड़ी मोतबर पुरानी सियासी शख्सियत ने कहा कि ये क्या नाम है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज सियासत तो नाम है साजिश का और साजिश सियासत के बगैर हो नहीं सकती, तो ये नाम आप गलत रख रहे हैं। अंग्रेजी जुबान में कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत। पंजाबी में लोग कहते हैं कि सियासत जो है बड़ा ओतरा कम है या सियासत बड़ी ओतरी खेल है। कहने का मतलब है कि सियासत जो है वो एक बड़ी शैतानी किस्म का काम है। गुज़िश्ता 2 या 3 हफ्ते से पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया में जो सियासत की जा रही है, जिस किस्म की एक कहानी यहाँ पे शेप की जा रही है, ये एक बहुत स्मार्ट सियासत है, बड़ी गंदी सियासत है, बड़ी एक सुथरी, बड़ी चालाक किस्म की सियासत खेली जा रही है आप सारों के साथ। असल इश्यूज आपके जहनों से हटाए जा रहे हैं, नई नई कहानियाँ जो हैं, नई कहानियाँ यहाँ पे जन्म ले रही हैं, एक नया नैरेटिव शेप किया जा रहा है। जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वो दिन है जब ये तवक्को थी कि किसी भी दिन, चंद आने वाले दिनों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला महफूज किया गया पनामा केस के हवाले से, वो फैसला सामने आएगा। और दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, बात साबित होती जा रही है कि डॉन लीक्स के ऊपर जो रिपोर्ट जो है किसी कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है, जो बहुत पहले जिस पे बात हो चुकी है, वो डॉन लीक की भी एक रिपोर्ट ने सामने आना है। इस सारे माहौल में नित नए इश्यूज जो है वो खड़े हो रहे हैं। पहले आपने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से पाकिस्तान की इंतहाई मुक़्तदर शख्सियात जो हैं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, सियासी शख्सियात, लीगल कम्युनिटी की शख्सियात जो हैं, वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जहर उगल रही हैं। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, ऐसा लगता है सबसे बड़ा पाकिस्तान की भूखे अवाम का जो मसला है, सियासी मसला है, वो जो है वो सोशल मीडिया से उसका ताल्लुक है। अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से मुनक्कद करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। चंद दिन पहले अमेरिका में पाकिस्तान के साबका एम्बेसडर जनाब मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में जब अपना पीस लिखा और उसके साथ एक शोशा छोड़ दिया कि उस वक़्त जो है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी वो शामिल थी उसामा बिन लादेन की किलिंग में, उसकी भी कोऑपरेशन थी। उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक ख़त जो है वो गालिबन हुकूमती सर्कल्स की तरफ से लीक किया गया, जिससे ये पता चलता है कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने एम्पावर किया था हुसैन हक्कानी साहब को कि आप किसी को भी वीज़ा दे सकते हैं, और जो एक कायदा है, जो ज़वाबित हैं उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, उनको पसे पुश किया गया, उनको बाईपास किया गया। उस ख़त के जवाब में अब से चंद घंटे पहले जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई ख़त जो है वो ज़ाहिर है बहरहाल एक प्रोसेस से लिखा गया। अब लेटर के बारे में मैं आपको एक फर्दर बताना चाहता हूँ। वो लेटर मैंने बाई हैंड नहीं दिया होगा उसको, एम्बेसडर को। वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, प्रोसीजर के तहत, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू गया होगा और वो सबको पता होगा, मगर इस वक्त वो खामोश हैं। इस हद तक तो बेचारे गिलानी साहब सही कह रहे हैं कि जाहिर है लेटर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थी नरगिस सेठी साहिबा, वो उनके सिग्नेचर से वो लेटर जो है वो इशू हुआ है। वो गालिबन स्क्रीन पर भी प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो आपको दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात गिलानी साहब ने बड़े पते की, वो ज़रा सुन लें। जो इशू बनाया जा रहा है वो 20 करोड़ आवाम की असल मालूमात से महरूम रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। मैंने कौमी असम्बली में कहा था कि उसामा बिन लादेन की मौजूदगी पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ना कि वीज़े के प्रोसीजर को डिस्कस किया जाए। ये वाज़े है SOF जिन्होंने एबटाबाद पर ऑपरेशन किया, वो पाकिस्तान के हदूद में किसी भी वीज़ा से नहीं आए थे। अब ये तो गिलानी साहब सही कह रहे हैं कि इशू पैदा किए जा रहे हैं, तवज्जो हटाई जा रही है, लेकिन एक पख उन्होंने अपनी भी लगा दी है कि अमेरिकन भी तो वीज़ा लेकर यहाँ नहीं आए थे। यानी एबटाबाद रिपोर्ट जो है उसको सामने लाया जाए, ये पता चला जाए कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो पाकिस्तान का हुआ वो कैसे हो गया। यानी वो इस चीज़ को, इस जलते हुए ग्रेनेड को, फटने वाले ग्रेनेड को, इस चीज़ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंक रहे हैं। इस पर फिर आऊँगा मैं। अब वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, साबका सदर, उन्होंने अपना बदला लिया साबका चीफ जस्टिस से। मैं उस चीफ जस्टिस जिसकी कल आपने देखी होगी फुटेज कि उसको लोग लाइन में कह रहे हैं कि औकात में आ जाओ,
اس کو للکار کے کہوں گا کہ شرم کرو شرم کرو شرم کرو. تم نے اس زمانے میں کیا کیا الزام نہیں لگائے پارٹی پہ, ان پہ, کہ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا, یہ نہ کیا, صرف الیکشن کیمپین کرنے کے لیے, خود پریزیڈنٹ بننے کے لیے. یہاں تو زرداری صاحب نے خبر لی سابقہ چیف جسٹس کی, چودھری صاحب کی, لیکن ایک دن پہلے لاہور میں انہوں نے حملہ کیا جناب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پر, کہا کہ انتہائی ایروگنٹ ہیں. جب میں صدام سے ملتا تھا یا ان بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتا تھا تو ان میں ایک ایروگنس تھا جو آج کے اپنے حکمرانوں میں دیکھتا ہوں. ان میں ایروگنس ہے. یہ کسی کو موجود نہیں سمجھتے, نہ قوموں کی بات سمجھتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں کہ غریب کا کیا ہوگا, نہ ان کو گلے کی پرواہ ہے, نہ ان کی سوچ ہے کہ نوکریاں کہاں سے آئے گی. یہ صرف سڑکوں کی کمیشنیں, وہ برج بناؤ یا رستہ بناؤ, جہاں سے کمیشن ملنی ہے وہ دھندا کرو. کمال ہوشیاری سے زرداری صاحب نے کمیشن کا ذکر تو کیا ہی کہ کمیشن ہے, دھندا ہے, سڑک بناؤ, پل بناؤ, لیکن ساتھ ہی لوگوں کے ذہنوں میں, عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالی کہ جیسے صدام حسین ایک بادشاہ تھا, ڈکٹیٹر تھا, اسی طرح سے نواز شریف صاحب بھی ایک بادشاہ ہیں, ایک ڈکٹیٹر ہیں. لیکن ناظرین, اس ساری بحث میں عمران خان صاحب بھی کودے ہیں آج, اور عمران خان صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ایمبیسڈر کو لکھنے کے خط کا ہو, پرائم منسٹر گیلانی کا, میمو گیٹ کا ہو یا ڈان لیکس کا ہو, یہ سارے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدر شخصیات کے بڑے بڑے سیاستدان یا حکومتیں جو ہیں, جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, وہ امریکہ کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کو مسلسل کی کہتے نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں, مائی باپ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں, مسئلہ فوج کا ہے, اسی لیے ہم نے فوج کو فکس کرنا ہے, پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. یہ بھی سن لیں. حسین حقانی نے وہی چیز کنفرم کی ہے جو ہم سب کو پہلے ہی پتا تھی. حسین حقانی نے بھی وہی بات کی ہے, میمو گیٹ میں بھی وہی بات ہوئی تھی, اور یہ جو ڈان لیکس تھی وہ بھی ایک ہی چیز کہہ رہی ہیں. یہ یہاں سے خفیہ میسیجز دیتے ہیں باہر کے امریکہ کو, ہندوستان کو, کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن پاکستانی فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ہے اصل بات, یہ ہے ملک سے غداری کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں خفیہ طور پہ, میسیجز بھجواتے ہیں وہاں, اور پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے. یہ ہے ملک سے غداری. اگر آپ کو فوج سے مسئلے مسائل ہیں, کھل کے بات کریں. ناظرین, یہ جو سب کچھ آپ نے سنا, اس سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں جو ایشوز اہم تھے, جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے, آپ سب کے ذہنوں میں تھے, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے نت نئے ایشوز بنائے جا رہے ہیں. انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے, پالیٹکس آف نان ایشوز. پاکستان کلاسیکل ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے جہاں پالیٹکس آف نان ایشوز کی جا رہی ہے گزشتہ 2-3 ہفتے سے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. پاکستان کی تمام جو بڑی بڑی سیاسی مقتدر شخصیات ہیں, طاقتور شخصیات ہیں, کیونکہ سیاسی جماعتیں یہاں کوئی نہیں ہیں. بڑا جھوٹ میں بولوں گا, کفر کھاؤں گا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, جماعت اسلامی کو غالباً چھوڑ کے. پاکستان میں مقتدر شخصیات ہیں, طاقتور شخصیات ہیں, سیاسی طاقتور شخصیات ہیں. ان کا ہدف صرف ایک ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کے, وہ ہے پاکستان کی فوج. پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, نیچے گرانا ہے. یہ ان کا بنیادی ہدف ہے, بیکاز ان کے اور ایبسولوٹ پاور کے درمیان میں اگر کوئی ادارہ کھڑا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. اور یہ کوئی بڑے بڑے افسروں سے, جرنیلوں سے نہیں ڈرتے. بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ افسر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, طاقتور بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, نادان بھی ہوتے ہیں. افسروں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ادارے کا مسئلہ ہے, اس مڈل کلاس فوج کے ادارے کا مسئلہ ہے جو ٹوٹل کنٹرول کے درمیان میں ان کے کھڑا ہوا ہے, اور اس کو یہ امریکہ یا بین الاقوامی کمیونٹی کی مدد سے گرانا چاہتے ہیں نیچے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ساری سیاسی صورتحال اور سارے ڈرامے کے اوپر پاکستان کے انتہائی ممتاز پولیٹیکل کامنٹیٹر جناب ہارون رشید صاحب سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स ऑफ नॉन इश्यूज हो रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि तवक्को थी, कौम को इंतजार था कि पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सामने आएगा और फिर डॉन लीक्स के हवाले से रिपोर्ट सामने आएगी, तो एक बेतहाशा नित नए किस्म के इश्यूज खड़े हो गए हैं जिससे कि टेलीविजन की स्क्रीन जो हैं वो भर गई हैं। इसकी अहमियत क्या है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट, सियासी एनालिस्ट जनाब हारून रशीद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, आपको क्या समझ आया कि ये हुसैन हक्कानी साहब ने ये जो शोशा छोड़ा है, ये उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है, ये छुट गया? नहीं, वो हुसैन हक्कानी की सरिश्त है, वो इस तरह की हरकतें करता है। हुसैन हक्कानी का ज़िंदगी में एक ही मसला है, मुझे अहमियत दी जाए, मैं कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ ओहदा ले लूँ। बहुत जो गैर मामूली तौर पर सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, लेकिन हमें तो होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, आउट ऑफ प्रपोर्शन चीज़ों को ब्लो अप नहीं करना चाहिए। हमारी कौम के मिजाज में हिजान है, वो जर्नलिज्म में भी नज़र आता है, पॉलिटिक्स में भी नज़र आता है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो मेजर इश्यूज़ हैं मुल्क के क्या हैं इस वक्त, तो खैर वो पनामा केस तो है, टेररिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिविल अदारों की तामीर है, प्राइवेटाइजेशन है, हमारा बहुत सा सरमाया ज़ाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों की जमहूरी तश्कील है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम करना है। उसको छोड़ के हम किन कामों पर लगे हुए हैं? एक दूसरे के शोर शराबे में, एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पे, नॉन इश्यूज पे। कोई हमें होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। 21वीं सदी में ऐसी अमकाना हरकतें हम कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब के वज़रा को, कि वो उस पर कैपिटलाइज करें और असल इशू से तवज्जो हटा दें? देखिए, वो नवाज शरीफ के वज़रा तो अगर हुसैन हक्कानी ये ना करते, कोई और इशू को उठा रहे होते, इसलिए कि ढंग का काम करना नहीं है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करना, सिविल सर्विस को ठीक नहीं करना, एग्रीकल्चर को ठीक नहीं करना, इंडस्ट्री को ठीक नहीं करना, प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। देखे ना आपने PI में इन्होंने क्या किया था, एक प्रीमियम सर्विस चला दी थी। मुल्क के कुछ मसाइल हैं, उसकी फहरिस्त बननी चाहिए, उस पर तरजीहवार काम होना चाहिए, ज़्यादा अहम है, ये उससे कम अहम है, ये उससे कम अहम है। उन्हें अपने इक़्तिदार से गरज है, कौम को गैर ज़रूरी बहसों में उलझाए रखते हैं, उसकी वजह से नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं। लेकिन मीडिया को तो होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हमें तो देखना चाहिए कि मुल्क को मसाइल क्या हैं और उस पर किस तरह काम होना चाहिए, वो किस तरह हल हो सकते हैं। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी के साथ एक नया झगड़ा सा ऐसा लगता है निकल आया है, आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़ी तेज़ोतुंद बातें कर रहे हैं, इधर से भी बड़ी सख्त बातें हो रही हैं। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो भी टेलीविज़न प्रोग्राम में थे चंद घंटे पहले, वो बड़ा इल्ज़ाम दे रहे थे, बड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कैसे एक नेशनल सिक्योरिटी लीक किया, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गिलानी साहब ने। ये क्या है सिलसिला? और सर, ये एक दूसरे से नाराज हैं, मुखालिफ नहीं है एक दूसरे के। इसका नुकसान तो इमरान खान को पहुंच रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब से ये पूछिए, अगर मिल जाए आपको कहीं, कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, तफ्तीश क्यों नहीं करते? एक FIA का अफसर चाहिए जो मुतय्यन कर देगा, या वजारत दाखिला का अच्छा अफसर, कि कहाँ कहाँ बेकायदगी वज़ीर आज़म ने की या नहीं की, और हुसैन हक्कानी ने की। वजारत दाखिला का रोल क्या होना चाहिए था, वीज़ा पॉलिसी की तश्कील में वजारत खारजा का सबसे अहम क्या होना चाहिए था, ये मुतय्यन किया जा सकता है। ये TV पे बहस करने की चीज़ तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब आज चाहें तो हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है, क्या होना चाहिए था। ये टारगेट, ये एक दूसरे से नाराज, मुखालिफ नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नाराज हैं। इनका ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब के पंजाब में पीपल्स पार्टी नजर आए, वोट तकसीम हो, ताकि वो जीत सकें आइंदा इलेक्शन में, जो अचानक भी हो सकते हैं अगर फैसला उनके खिलाफ आया, वरना 1 साल बाद तो है ही। बहरहाल हारून साहब, ये भी तो क्या मुमकिन है कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस? चूंकि डॉन लीक्स एक नेशनल सिक्योरिटी लीक है, तो लोगों के जहनों में ये बात बढ़ाई जा रही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी लीक्स तो पहले भी होते रहे हैं। ये जो मेमो गेट है, जो हुसैन हक्कानी साहब का खत है, और ये कि पहले भी किसी को सजा नहीं मिली है, ये इतना क्यों सीरियस इशू है? डॉन लीक्स को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए? देखिए सर, कोई वाकया हो जाता है डॉक्टर साहब, फिर उसको मुख्तलिफ लोग अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यानी ये अखबार नवीस अगर वहाँ जो बैठे हुए थे गिलानी के सामने, ये मुल्क हमारा नहीं है, और ये अपना जरदारी साहब के सामने, उनसे पूछते हैं कि कोई खुदा का खौफ आपको नहीं है? मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा, आप तावीलें कर रहे हैं, माफी क्यों नहीं मांगते आप कौम से? गलती की आपने, हुसैन हक्कानी को सफीर बनाया, और जरदारी साहब किस डिटाई से कह रहे हैं कि जो काम मैंने उससे लेना था ले लिया, यानी अमेरिकियों से रब्ते का काम ले लिया। हमें कुछ इसका क्या मतलब है? जरदारी साहब ने तो बड़े खुल के कहा है कि मैंने जो काम हुसैन हक्कानी साहब से लेना था वो मैंने ले लिया, फारग कर दिया। इसका क्या मतलब है? और सर, वो छोटा सा टाउट है ना, वो समझता है मगरब के मिजाज को।
وہ امریکیوں سے رابطے میں رہتا تھا, انہیں یقین دلاتا تھا کہ آپ کے مفادات پورے کر سکتے ہیں. اس نے زرداری صاحب کی ملاقاتیں کریں بہت سے لوگوں سے. اس سے ان کے اقتدار میں آنے کا راستہ تو خیر بے نظیر کی وہ قتل سے ہموار ہوا, لیکن یہ کہ امریکہ کے ساتھ ان کے رابطے کرائے, وہ آسانی سے اپنا کاروبار حکومت چلا سکے, پیسے بنائے انہوں نے ڈٹ کے 5 سال, اور ایگو فیڈ کی. جیسے آپ دیکھا اس دن کتنے تکبر سے کہہ رہے تھے, جیسے صلاح الدین ایوبی ابراہیم لنکن گفتگو کر رہا ہو کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اور میں نے یہ کیا اور فلاں کیا, اور نیب کے چیئرمین کی مجال کیا ہے. بھائی مجال تو اس لیے ہے زرداری صاحب, آپ جو یہ تکبر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, اور یہی کام جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کرتی ہے. دیکھیے سب مل جل کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کے اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں. جہاں تک ڈان لیکس کا تعلق ہے, فوج کی لیڈرشپ کی میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, ان کی منت سماجت کی گئی ہے نمبر 1. نمبر 2 ان سے کہا گیا کہ اخبار رمیز بڑا شدید احتجاج کریں گے. جو میں نے ان سے کہا لکھا بھی کہ کون احتجاج کرے گا جی, اگر اس کا قصور ہے سیرل المیڈا کا, اگر قصور ہے یہ متعین ہوتا ہے, اگر یا اخبار کا قصور ہے کسی کا بھی ہے, اس کو سزا ملے. مجرم کی کوئی ذات اور پیشہ ہوتا ہے, اس کا کوئی حسب و نسب ہوتا ہے. لیکن ہارون صاحب یہ تو آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سیرل المیڈا تو ایک کورسپونڈنٹ ہے, رپورٹر ہے, ان کو تو جو خبر کسی نے دی ہے پرائم منسٹر کے آفس سے, جن لوگوں نے دی ہے وہ جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو لیک کیا ہے. اخبار تو نیو یارک ٹائم ہو یا ڈان ہو, اس کو تو جو دیا گیا ہے اس نے چھاپا ہے. تو سیرل المیڈا تو مجرم نہیں ہے یہاں پہ. نہیں, اخبار بھی مجرم ہے, دینے والے بھی مجرم ہے. سیرل المیڈا بھی میری معلومات کے, جہاں تک میری تھوڑی سی معلومات ہے, مجرم ہے. اس کے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں. یہ تفتیش کرنے والے سینئر موسٹ لوگوں میں سے ایک نے مجھے بتایا ہے, جس کو میں 20 سال سے اس آدمی کو جانتا ہوں اور اس کی رائے پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. اخبار بھی قصوروار ہے, روز اس میں پاکستان کے خلاف چھپتا ہے, انڈیا کے حق میں چھپتا ہے, امریکہ کے حق میں چھپتا ہے. ایک آن لکر کی طرح, ایک تماشائی کی طرح وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. سارے انگریزی اخباروں میں پاکستانی فوج کے خلاف چھپتا ہے, اور یہ ایک برسوں کی انویسٹمنٹ اور کوشش کا نتیجہ ہے, لابینگ کا نتیجہ ہے. این جی اوز ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اخبار نویس این جی او کیسے بنا سکتا ہے, وہ اپنے ملک کے معاملے میں غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے قصوروار ہیں اپیرنٹلی. باقی تفتیش کرنے والے ہمیں بتائیں جن کی یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں بتا ہارون دیں. صاحب اگر یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں اس حد تک بھارت کے انٹرسٹ کی یا بین الاقوامی انٹرسٹ کی پینیٹریشن ہے, تو پھر ڈان لیکس پہ کوئی صحیح رپورٹ آ بھی پائے گی یا بس ایسے مکمکہ ٹائپ ہی ہوگا؟ سر رپورٹ تو ٹھیک بنی ہوئی ہے, یہ جہاں تک میں جانتا ہوں, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو. جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے خوف پیدا ہوتا ہے, جرم ختم ہو جاتا ہے. جب آپ مجرم کو آزادی دیتے ہیں جو مرضی کرتا رہے, یہ رحمان ملک ہری ٹائی کے ساتھ دندناتا پھر رہا ہے نا, اس کو ایک ایس ایچ او اسلام آباد کے حوالے کیا جائے, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو جائے گی. جب آپ سزا نہیں دیتے, جرم سزا سے ختم ہوتا ہے, تفتیش سے ختم ہوتا ہے. جب قانون کا خوف ہی نہیں ہے تو کیوں کوئی قانون کی پابندی کرے؟ لوگ ٹریفک سگنل کی نہیں کریں گے اگر یہی حالات رہے تو. ہارون صاحب لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سزا دینے کی, یہاں تو غالباً زیادہ اہم یہ ہے کہ نشاندہی ہو, وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا, جو سازش کی, وہ سامنے آ سکیں, وہ معافی مانگیں, وہ کہیں ہاں ہم نے یہ غلطی کی, ہم نے یہ جرم کیا, ہمیں معافی دے دی جائے. ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو, کچھ چارجز ہوں, بے شک ان کو معاف کر دیا جائے, لیکن وہ آئیڈینٹیفائی تو ہونا. مجرم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا یہاں پہ. تو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اصل مسئلہ وہی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے سزا بہت سے لوگوں کو نہیں دینی ہوتی. سزا دینا کوئی مستقل رویہ نہیں ہے. خوف ایک ویپن ہے جو سیلیکٹیولی استعمال کیا جاتا ہے. سزا کم از کم دینی چاہیے, لیکن قانون کا خوف ہونا چاہیے. آپ نے صحیح کا آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لوگ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں, مطلب ڈان اپنا رویہ ٹھیک کر لے, سیرل المیڈا اپنا رویہ ٹھیک کر لے, دیٹس آل. یہ مطلوب ہے. لوگوں کی گردنیں ناپنا, انہیں تکلیف دینا, یہ تو اذیت پسند لوگوں کا کام ہے. میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے ایک ایسے موقع پہ جب حکومت کو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, ڈان لیک رپورٹس کی رپورٹ سامنے آنی تھی, تو ایک نیا شوشہ یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف چارجز و مقدمات لائے جائیں جنہوں نے بلاسفیمی کی ہے یا نہیں کی, اس کو ثابت کیا جائے آئی پی ایڈریسز کی مدد سے. حکومت کے اہم شخصیات جو ہیں وہ پورے سوشل میڈیا کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے خلاف مسلسل بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی توجہ ہٹائی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ حکومت کا طریقہ ہے, یہی نواز شریف صاحب کا طریقہ ہے, یہی زرداری صاحب کا ہے. عمومی طور پر طریقہ ہے پبلک کو چیٹ کرنے کا. جو بھی سچویشن ہو اس میں سے فائدہ اٹھایا جائے, اپنا سیاسی فائدہ. ملک کے بارے میں نہیں سوچتے. سوشل میڈیا کو ڈاکٹر صاحب یہ بین کر نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاناما لیکس کر تو رہے ہیں سر, بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ہم فیس بک کو بین کر دیں گے.
نہیں کر سکتے سر، یہ بین کریں گے، اس پہ احتجاج ہوگا، ان کو کھولنا پڑے گا. اور نہ یہ اگر پاناما کیس کا فیصلہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جو بھی فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا یہ فیصلہ آنا چاہیے، فیصلہ مبنی بر انصاف ہونا چاہیے. یہ ججوں کی تاریخی ذمہ داری ہے. تمام تاریخ جو ہے آنے والے برسوں کی، وہ اس پہ اس کا اثر ہوگا جو یہ فیصلہ کریں گے. جو وہ سچ سمجھتے ہیں، میری معلومات کے مطابق جن سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں، انصاف کے تقاضے پورے کریں. اور یہ کچھ کر نہیں سکیں گے نواز شریف صاحب یا نون لیگ. یہ مافیا جو ہوتا ہے، یہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اندر سے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. لیکن ہارون صاحب، کبھی پاکستان کی 70 برس کی تاریخ میں عدالتوں نے ایک بیٹھی ہوئی ایگزیکٹو حکومت جو ہوتی ہے، طاقتور حکومت ہوتی ہے، اور گیلانی صاحب تو ظاہر ہے زرداری صاحب کے نومینی تھے، وہ خود تو پاور نہیں تھے، کبھی بھی جو ایکچول پاور ہے اس کے خلاف عدالتیں پاکستان میں اس طرح سے فیصلہ نہیں کر سکی. غالباً یہاں کے سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں. سر دو باتیں ہیں، ایک تو حالات بدل گئے ہیں، ماحول بدلا ہوا ہے، دباؤ دو طرفہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، افتخار چودھری کو اس لیے بحال کرنا پڑا تھا کہ وہ پبلک کا پریشر تھا. میں کبھی آپ کے پاس وقت ہو ریکارڈ پہ یا آف دا ریکارڈ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ ججوں پہ پبلک دباؤ کا کیا نتیجہ نکلا تھا. انہیں ایک درست فیصلہ کرنا پڑا تھا. دو طرفہ دباؤ ہے، صرف حکومت کا نہیں ہے، اپوزیشن کا بھی دباؤ ہے، عوام کا بھی دباؤ. وہ عوام جو یہ چاہتے ہیں کرپشن ختم ہو، منی لانڈرنگ نہ ہو، پیسہ ملک سے باہر نہ جائے. اگر گیا ہے، اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی، ججوں کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر ایسا ہوا ہے. ورنہ جج جو ہیں یہ تاریخ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اور میں تو بہرحال ان سے اچھی ہی امید رکھتا ہوں. اچھی امید رکھتے ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، کی ساری بحث آپ نے دیکھی، ہمارا اپنے استدلال بھی اس پہ دیکھا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پاکستان نے افغانستان پاک افغان بارڈر پہ جو بند کر رکھا تھا گزشتہ 32 دن سے، اسے کھول دیا ہے. لندن میں ہونے والے مذاکرات کا کیا حل نکلا ہے، وے فارورڈ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور ماسکو پہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اپریل میں جس میں پاکستان، چین، ہندوستان، افغانستان سبھی شامل ہیں، امریکہ غالباً نہیں آ رہا، ان کی اہمیت کیا ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین، ویلکم بیک. اس ہفتے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کے حکم پہ پاک افغان بارڈر کو 32 دن کے بعد کھولا گیا. یہ بارڈر اس وقت بند ہوا، پاکستانی فوج نے فوری طور پہ ایکشن کر کے اس بارڈر کو اس وقت بند کیا جب لاہور اور صحیفین شریف میں دہشت گردی کے بدترین حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. بارڈر 32 دن تک بند رہا، جس میں ہزاروں بلکہ یوں کہیے لاکھوں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. پھر لندن میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس میں افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر، پاکستان کے فارن اور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر جناب سرتاج عزیز صاحب تھے، اور برطانیہ کے فورن آفس نے، فورن اینڈ کامن ویلتھ آفس نے اس پروسیس کی، اس نیگوسیشن کی معاونت کی، جس کا اعتراف پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب نے اس ہفتے کیا جب برطانیہ کی ہوم سیکرٹری ایمبر رڈ اسلام آباد میں تھیں. تو نثار صاحب نے کہا کہ برطانیہ نے افغانستان کے ساتھ بات چیت میں ہماری مدد کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ سب کے ذہنوں پہ سوال ہے، کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں کیا میکینزم طے پایا ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے؟ گزشتہ 8 ماہ میں یہ بارڈر 5 دفعہ بند ہوا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں. CRSS کو ناظرین امتیاز گل پرومیننٹ تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کو ہیڈ کرتے ہیں. ملیٹنسی کے حوالے سے کئی کتابوں کے آثر ہیں. کابل اور اسلام آباد میں کئی کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں. اسی حوالے سے کابل بہت زیادہ انہیں ٹریول کرنے کا، وہاں جانے کا موقع ملتا ہے. ویری وارم ویلکم ٹو امتیاز گل صاحب. یہ جو لندن ٹاکس ہوئیں جس میں حنیف اتمر صاحب اور سرتاج عزیز صاحب تھے، اس میں کیا میکینزم طے پایا ہے؟ چونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے، جو در پردہ پتہ چلتا ہے کہ کابل یہ کہہ رہا ہے، یہ حنیف اتمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے دہشت گرد ہیں، آپ کے پاس ہمارے دہشت گرد ہیں. دیکھیے، یہ الزامات تو کافی عرصے سے سرحد کے آر پار آ جا رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح تھی جب سرحد بند کی گئی تو ایک فیصلہ یہ ہو گیا تھا پاکستان کے اندر کہ اس مرتبہ ہم نے افغانوں پہ، افغان حکومت پہ یہ واضح کرنا ہے کہ یک طرفہ طور پہ یہ بارڈر اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک دونوں ممالک کچھ بنیادی اصولوں پہ، یعنی کوئی بات چیت ہونی چاہیے. جی، اور وہ بات چیت یہ تھی کہ دو طرفہ تجارت، ٹرانزٹ تجارت کے حوالے سے دنیا بھر میں جو مسلمہ رائج اصول ہیں ان کے مطابق اس دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارت کو چلنا ہوگا.
دوسرا پیغام میرا خیال ہے وہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کیونکہ اس میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے الزامات زیادہ تر یہ آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ ہمارا یہ بارڈر بند نہیں کر سکتے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. پھر وہ الزام لگاتے ہیں کہ کراچی میں ان کے ساتھ کسٹمز والے بہت ناانصافی کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو بنیادی طور پہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ قطع نظر آپ کی شکایات کے اگر ہم دنیا بھر میں رائجہ مروجہ اصولوں کے مطابق یہ تجارت کے کچھ قوانین ضابطے طے کر لیں پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ہمارا کاروبار. یعنی وہ کیا ہے؟ بارڈر مینجمنٹ ہے، اس میں کسٹم کنٹرول ہے. جی دوسرا میسج یہ تھا کہ جب تک دنیا بھر میں جو مختلف ملکوں کے درمیان جب تک بارڈر قبول ہو کے اس کے بعد کوئی میکنزم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغان. اس پہ کیا بات ہوئی؟ حنیف اتمر کی پھر پوزیشن ہے اس پہ کیا؟ دیکھیے وہ یہ تو پاکستان کی حکومت کو پتہ ہوگا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان اپنی سائٹ پہ جہاں جہاں ممکن ہے وہ بارڈر پہ نئی چوکیاں بنا رہے ہیں چیکنگ کو بہتر انداز میں کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور اس پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی اس پہ جھگڑا بھی ہوا چند مہینے پہلے جب پاکستانی بارڈر پہ فینسز بنا رہے تھے، چوکیاں بنا رہے تھے، تو افغان سائٹ سے حملہ کر دیا گیا. جی بالکل، اس پہ تو ہمارے ایک میجر صاحب تھے، ایک کیپٹن صاحب تھے، ان کی جانیں بھی چلی گئی تھیں اور اچھی خاصی اس پہ ٹینشن ہو گئی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی میری امید یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے اس بات پہ کسی نہ کسی طریقے سے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے جو ہسٹورک پوزیشنز ہے افغان گورنمنٹ کی کہ نہ ہم فینس بنانے دیں گے، نہ افیکٹو بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے، نہ ریفیوجیز کو آپ واپس بھیج سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی لچک یا فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے؟ بارڈر کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ کافی لچک دیکھنے میں آئے گی آنے والے دنوں میں. اور مہاجرین کے حوالے سے تو میرا خیال پاکستان نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے، وہ تو سب افغانوں کے لیے بڑی خوشائند ہونی چاہیے. اس میں کافی سہولیات دی گئی ہیں ان افغانوں کے لیے جو یہاں پہ موجود ہے، جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کاروبار انویسٹمنٹ کے لیے ویزے کی ایک کیٹیگری نہیں آ رہی ہے، اس سے میرا خیال ہے کافی ان کو سہولتیں دی گئی. یہ جو بات ہے کہ جو افغان ڈیلیگیشن بھی یہاں پہ آتے ہیں، جو بات ایک لیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ کے ٹیررسٹ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے ٹیررسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں، ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر لسٹیں بھی جب پاکستان نے دیں 76 لوگوں کی، تو ادھر سے بھی 79 لوگوں کی لسٹ دے دی گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ افغان گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ افغان طالبان کو کنٹرول نہیں کریں گے یا ان کو ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں لے کے آئیں گے، ہم ٹی ٹی پی اور احرار گروپ کی آنت کرتے رہیں گے؟ بنیادی طور پہ تو ان کا استدلال یہی ہے کہ چونکہ آپ کی طرف رہنے والے لوگ آ کے ہم پہ حملے کرتے ہیں، لیکن اس طرف سے ہم بھی کرواتے رہیں گے، پھر یہ مطلب ہے؟ جی بنیادی طور پہ ہمیں جو میسج ایک رف آرگومنٹ ہے. ہاں جی آپ اس کو اس انداز میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے اس مرتبہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر تو آپ افغان طالبان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں تو اس کو پھر پبلکلی آپ دہشت گرد قرار دیں، ہم اس کے بعد پھر اپنا لائے عمل آپ کو بتائیں گے. اچھا نہیں، افغان گورنمنٹ نے کیا آفیشلی طور پہ افغان طالبان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا؟ نہیں، صرف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یہی بتایا گیا ان کو، ان پہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یا تو آپ اس گومگو کی کیفیت سے نکل آئیں یا پھر ہمیں دوش نہ دیں. آپ کے افغانستان کے اندر اگر طالبان کے حوالے سے اب تک یہ ابہام موجود ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں یا سیاسی اپوزیشن ہے، سیاسی مسلح اپوزیشن ہے، آپ ہمیں الزام نہ دیں، ہم اس میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ طالبان تو آپ کو معلوم ہے کہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے، کس کی آشیرواد سے بیٹھے ہوئے؟ بیٹھ ہی نہیں سکتے دوحہ میں. دوحہ میں سب سے بڑا اگر امریکہ، دوحہ اور دوسرے ممالک کی ان کو حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہاں اپنا آفس کیسے چلا سکتے؟ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. تو اس میں لیکن پھر افغانستان کی حکومت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کو آپ جب ابھی جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، جو سیکنڈ ٹاکس ہوئی ہیں فروری میں ماسکو میں جو ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ افغان گورنمنٹ نے وہاں پر یہ کہا اور ہندوستان نے سپورٹ کیا کہ افغان طالبان تو دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. جبکہ جو دسمبر میں کانفرنس وہاں پہ ہوئی تھی ماسکو پہ، جس پہ پاکستان، چین اور رشیا تھے، وہاں پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ تینوں نے یہ سپورٹ کیا ہے کہ افغان طالبان کو ایک براڈر ڈائلاگ میں لایا جائے اور ان کو ایک پاور شیئرنگ، تاکہ راستہ بن سکے کہ ایک پاور شیئرنگ میں ان کو کابل میں لایا جا سکے. دیکھیے ماسکو نے جس پروسیس کا آغاز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو اب زیادہ علاقائی ممالک کی حمایت بھی دھیرے دھیرے حاصل ہو رہی ہے. ایران کی بھی ہو گئی، ایران کی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ سب اس بات پہ آمادہ ہیں، اتفاق کر رہے ہیں کہ داعش یا جس کو خراسان کہتے ہیں وہ اب سب کے لیے ایک مشترکہ خطرے کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے. خود افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے، جو ہمارے نیشنل ڈیفنس ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے، ان کے سربراہ نے ہمیں بتایا، ہم ڈائلاگ کے لیے گئے تھے، کہ جو افغانستان میں حالات اس نوعیت کے ہیں کیونکہ 20 کے قریب مختلف گروہ افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ گروہ ٹارگٹ کر رہے ہیں روس کو، کچھ چیچنیا کو کر رہے ہیں، کچھ چین کو کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کو کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مل کے پھر بات کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت. لیکن بنیادی طور پہ جو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ طالبان کے حوالے سے
ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ آیا وہ آپ کے ممکنہ انٹرلوکیٹر بن سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، یا پھر وہ دہشت گرد گروہ ہے. اگر دہشت گرد گروہ ہے تو پھر تو اچھا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو الاحرار ہے جس نے جماعت الاحرار ہے جس نے قبول کی ذمہ داری لاہور پہ حملے کی یا پھر 7 شریف پہ حملے کرنے والا TTP کا جو ونگ ہے، یہ تو کوئی پولیٹیکل اپوزیشن نہیں ہے پاکستان کی کسی گورنمنٹ کی یا کسی سیاسی جماعت کی. ان کے ساتھ تو ہم نے نیگوسیشن کرنے کی بھی کوشش کی ہے 7-8 برس، لیکن ہو بھی نہیں سکتی. ان کے پاس کوئی ٹیریٹری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جماعت نہیں ہے، ان کے کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈز نہیں ہیں. یہ تو ایک فزیکل وائلنٹ اٹیکرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں سچ. جبکہ افغان طالبان جو ہیں وہ بہرحال اب افغانستان میں حکومت کر چکے ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے، ان کی ایک لیڈرشپ ہے، وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ٹاکس پہ امریکن آبزرورز کے طور پہ آئے چائنا. تو یہ جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ جو لاجک ہے ان کی، اس کو ہم ابھی تک کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب دو طرفہ ملٹی لیٹرل یا دو بین الاقوامی تعلقات میں اس قسم کی باتیں تو قبول کرنی پڑتی ہیں. ایک بات البتہ واضح ہے کہ اب افغانستان کی حکومت اتنے طویل عرصے سے جو استدلال ان کا تھا کہ آپ طالبان کو ماریں، ان کو ادھر دھکیلیں اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ استدلال اب کوئی ٹینیبل نہیں رہا. یعنی اس کو اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. سب پہ واضح ہو گیا ہے کہ اصل مسئلہ، کیونکہ وہ جب آپ دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے، تحریک طالبان پاکستان ہے، جماعت الاحرار یہ تو ٹیررسٹ ہے، ہم نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جب تک اب کابل والے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کریں گے افغان طالبان کو، اس وقت تک وہ آرگومنٹ یہ نہیں دے سکتے. اچھا آپ نے داعش کی بات کی، اب جب ہم میپ کو دیکھیں، پروڈیوسر صاحب میپ کو دکھا بھی دیں گے اسکرین پہ، جب ہم افغانستان پاکستان کے میپ پہ دیکھتے ہیں جہاں ہمیں ہندوستان نظر آتا ہے، ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں، پاکستان نظر آتا ہے، پھر ہمیں اس کے مغرب میں ایران نظر آتا ہے افغانستان کے، اور ہمیں دوسری طرف ہمیں چین نظر آتا ہے، اوپر ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلک نظر آتی ہیں. یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ماضی میں ہمارے تعلقات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اب جب کہ اکنامک انٹیگریشن، ٹریڈ کی، سی پیک کی، ون بیلٹ ون روڈ کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کا تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پاکستان کا تو پروفٹ ہے، پاکستان کا تو سیلف انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو، وہاں پر ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہو، تاکہ سینٹرل ایشین اکانومیز، ون بیلٹ ون روڈ اور پاکستان جو ہے فائدہ اٹھائیں. اس سے سب کا اس کا ون ون سچویشن ہے. البتہ ہندوستان اس کا لوزر ہے، بیکاز اگر یہ سارا اکنامک ٹریڈ کوریڈور اس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے اور ہندوستان کے پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، نیگوسیشن نہیں ہے، تو ہندوستان لیفٹ آؤٹ کر جاتا ہے اس میں. تو یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کو نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی، ہمیں تو نظر آ رہی ہے. دنیا والے کافی عرصے تک اس سے انکار کرتے رہے، گریز کرتے رہے اس بات کو ماننے سے، لیکن اب جس انداز میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ تمام ممالک سی پیک کے تحت جو اتنی کنیکٹیویٹی آ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور بھارت کو بھی بالآخر اس میں شامل ہونا پڑے گا توان و کرہن، اس لیے کہ روس نے اس میں شمولیت کا ارادہ ظاہر کیا ہے. خود پاکستان کی خواہش ہے، شدید خواہش ہے کہ جو شمالی افغانستان کو کس طریقے سے سی پیک کے ساتھ الائن کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پھر کس طرح سینٹرل ایشیا بھی لیکن بھارت کا الائن تو ہو اس میں سکتا ہے. انٹرسٹ نہیں ہے نا. 9/11 کے بعد سے بھارت کا آرگومنٹ انٹرنیشنلی یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیتا، پاکستان خوریزی کروا رہا ہے افغانستان کے اندر. اب یہ بات بڑی نظر آ رہی ہے سامنے کہ پاکستان کا تو روپے پیسے کا، پاکستان افغانستان دونوں کا اس میں فائدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی آرگومنٹ کی اپنی جو شیلف زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب جو کچھ برسلز میں، وہ جو پیرس میں ہو رہا ہے، جو 2-3 روز پہلے لندن میں ہوا ہے، تو اب اس کی وجہ سے بھارت کے جتنا بھی استدلال ہے اس نقطہ نظر سے کہ تمام خرابی کی جڑ پاکستان ہے، وہ کافی حد تک میرا خیال زیرو ہو جائے گا. کافی حد تک وہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے. امتیاز گل صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یہ بحث دیکھی اور نقشے پہ جب آپ نظر دھڑاتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت نے 9/11 کے بعد جو آرگومنٹ کھڑا کیا تھا کہ پاکستان افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دیتا، وہاں پہ خونریزی کروا رہا ہے، وہ آرگومنٹ اب سی پیک کی موجودگی میں، ون بیلٹ ون روڈ کی موجودگی میں، چین کے ساتھ رشیا اور رشیا کے ساتھ ایران کے انٹرسٹ کے بعد اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے انٹرسٹ کے بعد، جیسا کہ آپ نے ECO کے سمٹ میں اسلام آباد میں دیکھا، یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کا وہ جو آرگومنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے. یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کو انسٹیبل رکھنے میں اگر کوئی اسٹریٹجک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تو صرف ہندوستان کا ہے. اس آرگومنٹ کو ڈینائی کرنا اب بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.